औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक वीडियो मफाद आमा के लिए बनाई है और इंशाअल्लाह इसको फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ। गांव से आते हुए रास्ते में मुस्तनद हकीम हसनुल माब साहब से मुलाकात हुई। माशाअल्लाह जो अपने फील्ड में और अपने शोबे में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, हिकमत के साथ साथ सुन्नत नबवी के मुताबिक हजामा का इलाज भी करते हैं जी। आइए हजामे के हवाले से, इसकी अफादियत के हवाले से इनसे कुछ मुख्तसरन गुफ्तगू करते हैं ताकि मफाद आमा के लिए इसको मैं आगे फिर इसकी तशहीर भी हो सके। और आपसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम साहब, इस इलाज के बारे में क्या कहते हैं जी, हजामा के बारे में, जो अभी ये देखने वालों को मैं दिखा सकता हूँ। अपने बेटे के लिए भी ये इलाज मैंने तजवीज़ किया और आपके मशवरे के मुताबिक इसके लिए हजामा किया, तो क्या कहते हैं इसकी अफादियत के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत में हजामा ये महजमा से लिया गया है, यानी कट लगाने वाला आला, इसमें आला है महजमा। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है। शहद के इस्तेमाल में और कट लगाने वाले के कट में अल्लाह ने शिफा रखी है, और आग से दागने में अल्लाह ने शिफा रखी है। लेकिन दूसरी रिवायत का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को आग से दागने वाले इलाज से मना करता हूँ। बाकी ये जो 2 तरीके हैं, शहद का इस्तेमाल है, इसमें भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। और हिजामा खून से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उनकी तकरीबन सब बीमारियों की शिफा अल्लाह ने हिजामा में रखी है, अगर तरीक़े से और मौका और महल और जो मखसूस पॉइंट है, जो इसके मखसूस मकामात हैं, अगर वहाँ से पॉइंट लिए जाएं तो अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं और बहुत जल्द शिफा होती है इससे। जहाँ आदमी को 5-6 महीने दवाइयाँ खानी पड़ती है, उसके बनिस्बत 5-6 दिन में अल्लाह के हुक्म से इससे शिफा मिल जाती है। और तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि तकरीबन कोई 90 से ज़ायद बीमारियां ऐसी है जिनका ताल्लुक़ खून से है। खून से रिलेटेड तमाम बीमारियां जितनी भी है, उन सब का अल्लाह ताला ने हिजामा में उसके हवाले से अल्लाह ने शिफा रखी है। मेन इसमें जो चीज़ है वो ये है कि तबीब इसमें महारत रखता हो और जितना हो सके सफाई सुथराई से हजामा लगाया जाए और ज़रूरत से ज़्यादा पॉइंट भी न लिए जाएं, क्योंकि जब हम किताबों को देखते हैं तो आप अलैहिस्सलाम के दौर में एक ही तबीब था, अबू तैयबा, ज़्यादातर उसका जिक्र आता है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उन्हीं से पॉइंट लगवाते थे और आका अलैहिस्सलाम भी मशवरा देते थे। कोई भी, जिस रिवायत का मफ़हूम है कि कोई सर में दर्द की शिकायत करता तो आप अलैहिस्सलाम उनको हजामा के लिए हुक्म देते। इसी तरह दूसरी रिवायत का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हजामा लगवाता है और मज़ीद कोई दवा इस्तेमाल नहीं करता तो उस पर कोई आर नहीं है। मकसद ये है कि ये एक मुकम्मल इलाज है और कम्प्लीटली उसने ट्रीटमेंट ले ली है। अब उसको मज़ीद अगर वो दवा नहीं भी खाता तो कोई हरज वाली बात नहीं है। इसी तरह अहादीस की मोतबर किताबों में इसके लिए मुख्तलिफ़ अबवाब कायम किए गए हैं और अहादीस में बहुत ही तफसील से इसकी फ़जीलत और इसकी वजाहत बयान की गई है, जो कि बहुत ही तवील है। अगर उस पर बहस की जाए तो काफ़ी उसके लिए टाइम दरकार है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एक मुकम्मल इलाज है, ताहम किसी भी इलाज के लिए माहिर और मुस्तनद तबीब का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को सिर्फ तबीब ही समझता है मरीज़ की कैफियत को देख के कि आपके मर्ज़ के लिए कौन सा पॉइंट फ़ायदेमंद है। उसके बाद जब तरीक़े से हजामा लगवाया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें काफ़ी वक्त गुज़रा है और हम भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जब शिफा मिलती है तो
انسان کا اپنا ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی تکلیف تھی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی جلد شفا دے دی. بہت ہی کامیاب علاج ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تو اس کے ساتھ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا علاج کروائے اور ساتھ حجامہ بھی، تو دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں. سنت نبوی کے مطابق بہت ساری روایات میں دوائیوں کا ذکر ہے. اگر وہ دوائیاں جو طبی نبوی کے مطابق دوائیاں ہیں اگر وہ استعمال کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی. بہت جلد اس سے نفع ہوگا اور فائدہ ہوگا. اچھا، اس میں اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں اور ویسے ہی وہ سنت سمجھ کے علاج کروانا چاہتا ہے، تو ویسے ہی سنت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، تو کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ مجھ سے زیادہ ماہر لوگ بھی ہو اس میں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو یہ چونکہ سنت علاج ہے، جب اس کی ضرورت ہو، چونکہ خون جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو اس میں تو خون زیادہ نہیں بہتا. جو بیکار ٹاکسن ہوتے ہیں، جو جراثیمی ذرات ہوتے ہیں وہ اس میں خارج ہوتے ہیں. لیکن کوئی شخص اگر ٹھیک ہے وہ نہیں لگواتا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ گناہگار ہوگا. وہ ترک سنت میں نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک علاج کا شعبہ ہے. جب آپ کو علاج کی ضرورت پڑے تو تب آپ علاج کے لیے اس جہاں دیگر طریقہ ہے علاج دنیا میں موجود ہے، ان کو چھوڑ کر آپ سنت طریقہ علاج کو اپنائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو کوئی شخص اگر تندرست ہے تب بھی وہ لگواتا ہے تو جنرلی ہم انہیں جو ہے وہ ایک T4 کے نام سے جو پوائنٹ ہے کندھوں کے بیچ میں، کاہل کا پوائنٹ وہ لگاتے ہیں اور جگر کا لگاتے ہیں، ساتھ میں تلی کا. یہ 3 پوائنٹ عام طور پہ ہم مشورہ دیتے ہیں تندرست لوگوں کو بھی. اگر وہ اصرار کرے اس پہ تو ہم انہیں یہ 3 پوائنٹ لگاتے ہیں. ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. باقی حد سے زیادہ کسی بھی بیماری میں اگر حد سے زیادہ پوائنٹ لگا لیے جائیں تو اس کا پھر سائیڈ ایفیکٹ بھی زیادہ ہے. اگر ماہر آدمی نہ ہو اور وہ کسی طرح کوئی رگ وغیرہ کاٹ لیں تو اس صورت میں جو ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. احادیث کی کتابوں میں بھی ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھول جاتے تھے پھر حجامہ لگوانے کے بعد. ترمذی شریف میں ان کا ذکر ہے. تو چونکہ ان کا پوائنٹ جو ہے وہ جگہ پہ نہیں لگاتا، جگہ سے ہٹ کر شاید لگاتا، تو اس وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا. اس وجہ سے بہرحال یعنی اس میں آپ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اناڑی ہے اور وہ حجامے کے آڑ میں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. جتنا اس کا فائدہ زیادہ ہے اتنا ہی اگر یہ غلط لگ جائیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. جی ویورز، ایک مشورہ حکیم صاحب نے دیا اور اس کی طرف میں دوران گفتگو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ماہر نہیں تو قطعاً اس سے حجامہ لگوانے کی ضرورت نہیں، بجائے فائدے کے اس سے نقصان ہوگا. تو اس کے ساتھ سے یہ آج کل دنیا بھی واپس اسی طرف پلٹ کر آ رہی ہے. چائنا میں اور دیگر بہت سارے ممالک میں اسی حجامہ سے ملتی جلتی کیفیت کے حوالے سے لوگ علاج کروا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حقیقت میں ظاہر ہے اسلام غالب ہے اور اسلام نے غالب رہنا ہے. تو جہاں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، جنہوں نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے اور اس کے فوائد کو دیکھا ہے تو سب نے اس پہ عمل کیا ہے اور الحمدللہ فائدہ سب کو ہو رہا ہے. اس وقت تقریباً پوری دنیا میں اکثر ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اس پر عمل ہو رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جی، تو یہ ابھی آپ کے ہاتھ پہ میں گلوز دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے ویورز کو بھی دکھانا چاہتا ہوں. تو یہ گلوز ہر پیشنٹ کے لیے الگ سے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ کپ، گلوز اور بلیڈ، مختلف اس میں جو چیزیں یعنی مائنر سرجری میں جتنی تھنگز استعمال ہوتی ہیں ان سب کا اس میں استعمال ہونا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سرجیکل اسکرائب کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو تقریباً پوری دنیا میں سائنسی اصولوں کے مطابق موجود ہے، وہ اس میں استعمال کیے جائیں تو جراثیم سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اور جو دیگر اس وقت جو موذی بیماریاں ہیں جیسے ہیپاٹائٹس ہے اور اس کے علاوہ اور بیماریاں ہیں، ایڈز وغیرہ جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں، تو ان سے حفاظتی تدابیر اور ان سے بچاؤ بہت ضروری ہے. تو ان چیزوں میں جو شخص ماہر ہو اور ان کے بارے میں معلومات رکھتا ہو تو یقیناً وہ اس پہ عمل پیرا ہوگا اور مریضوں کو فائدہ ہوگا.
بجائے اس کے کہ کوئی شخص شفا لینے جائیں اور اناڑی شخص جو ہے وہ کسی اور کی بیماری اور اس حوالے سے ایسی کوئی چیز اس کو ٹکرا دے تو ایک بیماری ٹھیک ہونے کی بجائے دوسری کوئی بیماری لگ جائیں، تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ جی حکیم صاحب، بہت شکریہ، آپ کا قیمتی ٹائم لیا۔ یہ غالباً وہ کپس ہیں جو ابھی آپ نے استعمال کیے اور یہ یوز ہو گئے۔ جی تو آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنا ایڈریس بتانا چاہیں اس حوالے سے، تاکہ لوگ افادہ حاصل کرنا چاہیں، اور کمنٹس میں بھی اگر کوئی بھائی پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس کو بھی بتا دوں گا، لیکن حکیم صاحب خود اس کو بتا دیں گے۔ جی بالکل جی، مرکز جو ہے ہمارا وہ کراچی میں ہے، بزنس ریکارڈر روڈ پہ العظمت ہربل دواخانہ کے نام سے، اور برانچ جو ہے ہماری وہ اسی نام سے مانسیرا میں ہے، کالج دوراہا چوک خاکی روڈ پہ ہے، اور الحمدللہ تقریباً سن 2000 سے لے کے اب تک ہم مصروف خدمت ہیں اور باقاعدہ حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کرنے میں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کا قیمتی ٹائم لیا۔ ویورز، یہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جی، طویل عرصے کی خدمت ہے ان کی، اور رجسٹرڈ ہیں، اور کراچی میں بھی ہیں اور مانسیرا میں بھی ہے۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے آگے، خود بھی اور دوست احباب بھی۔ باقی جو مجھے جاننے والے ہیں وہ اگر کومنٹس میں مجھ سے پوچھنا چاہیں یا کال پہ رابطہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو حکیم صاحب کا ایڈریس دے دوں گا۔ بہت ہی بہترین مشورے انہوں نے دیے، ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اس وقت میرے برخوردار کے چہرے پہ یہ حجام آپ دیکھ رہے ہیں جی، سنت علاج ہم کروا رہے ہیں جی۔ اس کے چہرے پہ دانے وغیرہ بہت زیادہ نکلے تھے، ایلوپیتھک میں کافی علاج کروایا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پھر حکیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔